बोलो भी, चलो अब वो गाड़ी लॉक करती हुई खौफज़दा हुई, आपको इरम बीबी बुला रही हैं, खैरियत है? खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। ज़फ़र ने राज़दारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ। तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाली दरमियानी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों इसके साथ उलझी थी। आहट पर सर उठाया इसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम किधर है? ताई अम्मा मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी, ओके मैं देख लेती हूँ। मुस्कुराकर राहदारी की सिमट बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने डोर नाप घुमाकर धकेला, दरवाज़ा खुलता चला गया और बेड पर इरम अकड़ों बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था और चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। इरम, क्या हुआ है? वो कदर फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मुतवर्रम आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे ठटका गया। हया, एक बात बताओ। इसका रंधा हुआ सा अजीब सा लहजा था। बोलो, हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला ज़रा मशकूक है। इसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा था। मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम वो शज़्दा रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? और ज़ोर से रोने लगी। इरम, बात क्या हुई है? हया, बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुना, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। क्या है ये? इसने उलझन से स्क्रीन को देखा। एक वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट खुली हुई थी और इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन और प्रमोशन उर्दू में लिखा था। याद है ना, शरीफों का मुजरा। इंटरेस्टिंग। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी और हर सूजी सवरी ख़वातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर महुए रक्स दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आ गिरी थी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। और ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है या? और ये हमने किया है। दाऊद भाई की मेहंदी की वीडियो है जो किसी ने इधर इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो, और वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है जिस पर मेल करने के पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए हैं। हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट के रो रही थी और साकिब सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब भी था। वो जागना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में खूबसूरत हिस्सों पर किसी ने सुर्ख तारे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। इसके लब कपकपा रहे थे और इरम इसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही हैं हया, और हम बर्बाद हो गए हैं। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज़ लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? अगर इसके ख़ानदान वालों तक पहुंची तो अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम, मुझे तो ज़िंदा गाड़ देंगे। अगर ये वीडियो किसने बनाई, और हमने तो मूवी वाले को भी मना कर दिया था। किसी ने छुपकर बनाई हो कि ख़ानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाज़त अब्बा लोगों ने दी थी। अगर इन्हें पता चला कि हमारी ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। इसका तो सख्ता टूट गया और तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी तो हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से हटाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया है? वो बेदम सी ज़मीन पर बैठती चली गई। अगर अब्बा किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया, और खुदाया हम क्या करेंगे? इरम ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया और वो भी बस कमरे की होकर रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटता जा रहा था, मगर कोई हल नज़र नहीं आता था। शाम में फातिमा बेगम ने इसके कमरे में झांका। हया, उठो, कितना सोओगी? रुहेल का फ़ोन है अमेरिका से। वो जो चेहरे पर बाजू रखे लेटी थी, करंट खाकर उठी। रुहेल का?
کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے سینے میں خطرے کے الارم بجنے لگا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور شل سی بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ایک ندی سے زور سے پتھر آ گرا تھا۔ روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے۔ پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی۔ کیڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا اور اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی اور وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ او اچھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ ڈھال سی تھپ سے صوفے پر جا گری۔ ہاں جا رہی ہوں، اور تھینک یو سو مچ۔ ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی۔ کب تک جانا ہے وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع میں۔ تو کیا تم ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ ظاہر سی بات ہے، وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوری سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فون بند ہوا تو ارم کی طرف چلی آئی۔ وہ تکیہ منہ میں رکھے لیٹی تھی۔ یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم سے کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے۔ پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سہرا دے کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا کسی وقت کے دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ راہی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے یا فرقان کی فیملی کہ کوئی فیملی فرینڈ بمائے خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ رشتہ تو ڈھکے چکے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بلا کر پرجوش ہوگی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ ہائے ڈارلنگ۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ بدکھوئے سے خیالوں میں تیار بیٹھی تھی، اور ہاں آنکھیں ذرا ویران سی تھی۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے۔ آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجد نے اندر بلایا اور تمہیں دکھانے کے لیے۔ آؤ، اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ اور ابا؟ ارم کی آنکھوں سے ذرا سی بھی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لی ہے اور باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کے ہاتھوں سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی اور جالیدار پردے کے پیچھے سے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھی۔ اندر صوفوں پر تائی اماں، فاطمہ بیگم، سونیا بھابھی بھی بیٹھی تھی۔ سامنے والے 2 سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی۔ سونیا بصد اسرارن مہمانوں کو بہت خوش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا، باپردہ، صوم و صلات کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آسینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طریقے سے پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر میں زیب تن کیے دوپٹہ کندھوں پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پراعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پاؤنچے ذرا اوپر کو اٹھ کے اور گرے کینچی چپلوں میں وہی سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کی نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ او بیٹا، آپ کیا کرتی ہیں؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی۔
جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفتر اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس کی گفتگو میں مہو تھی، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کن اکھیوں سے اسے کیوں دیکھ رہی تھی جو اپنے فون میں جھکا تھا۔ تب بھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جس نے اسے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور انم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی ہے؟ کہ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا تو کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا، یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، صاف ظاہر تھے۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا اور اسے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی، پاؤں پر صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے، جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل اسکرین کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاز کا بٹن اس نے دبایا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ کیا وہ اتنی دور بھٹکی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی؟ دفتر دروازے پہ فاطمہ بیگم کی شکل نظر آئی۔ وہ تھکی تھکی سے اندر داخل ہوئی۔ حیا ریموٹ کے پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ ڈھاس ہی کہتی ہوئی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا انہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک جا گیا، ڈوب گیا۔ کیوں؟ انکار کیوں کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتائی، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابی بہت اپسیٹ تھی، مگر کچھ تو کہا ہوگا نا۔ بس یہی ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بہودہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر سی رہ گئی۔ چند روز کا بس سنا تائی کا فکرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسے بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ منا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں میں وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں اتنی جلدی؟ بدلے بھی دینے لگتے ہیں، مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اس نے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی، وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی اور صوفے پر گری، اور ٹی وی اسکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی ہے۔ اب شاید ارم کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا جو بات کو دبا جائے۔ کسی نے منہ میں ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق شدہ سم۔ وہ بے خیالی سے ان تکتی سوچوں کو، الجھنوں کو ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ بجلی کا ایک کوندہ اس کے ذہن میں لپکا تھا، اور خدایا یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم
بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، تبھی رشتے والی بات یاد آئی اور آئی ایم سوری ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے تو اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی کہ وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم، میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشن کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے۔ ہاں تو تمہیں کیا معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ کوئی سم کا غلط استعمال نہ کرے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ صرف سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔